औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह तारिक पढ़ने वाले हैं। यानी इसकी पिछली सूरह जो गुज़र चुकी है सूरह अल बुरूज, वो इसकी जोड़ा सूरह थी। अब जो है ना दूसरी सूरह में आफाकी दलाइल के साथ इंसान की खिलकत में खुदा की कुदरत और हिकमत की निशानियों को भी दलील के तौर पर पेश किया गया है। दोनों में रूए सुकून बात का जो रुख है वो कुरैश के सरदारों की तरफ है। यानी मुखातिबिन कौन है? कुरैश के सरदार। और इनके मजमून से वाज़ेह है कि ये पिछली सूरतों की तरह ये भी मक्का में ही उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की माँ, बस्तियों की जड़, मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला अंजार आम में, यानी आम लोगों सबको खबरदार कर दें आखिरा से, उस वक्त ये नाजिल हुई सूरह तारिक। दोनों सूरतों का मौजू क़यामत से मुतल्लिक़ कुरैश के शुबहात की तदीद है। यानी जो वो शक और शुबह कर रहे थे तो उसको अल्लाह ने रद्द कर दिया है। और उनके लिए इसमें ये तहदीद है कि अहले ईमान पर उनका जो जुल्म व सितम और पैगंबर के मुकाबले में उनकी जो चालें हैं अपने अंजाम तक अब वो पहुंचने वाली हैं। अब इसकी रोकथाम का जो काम किया गया है उससे वो निकल ना सकेंगे। उनका वक्त अब करीब आ लगा है कि वो घेर लिए जाएंगे और यानी अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो चलते हैं सूरह तारिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है और जिसकी शफकत अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। वस्समाई व तारिक, आसमान गवाही देता है और रात में आने वाले भी। वमा अदराका मा तारिक, और तुम क्या जानो लोगो कि ये रात में आने वाले क्या हैं। अन नजमु साकिब, ये चमकते तारे हैं। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, ये सब गवाही देते हैं कि बेशक हर जान पर एक निगहबान मुकर्रर है। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, अच्छा तो इंसान ज़रा यही देख ले कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, वो पैदा किया गया है उछलते हुए पानी से। यखरुजु मिन बैनिस सुल्बी व तराइब, जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। इन्नहु अला रज्इही लकादिर, उसका परवरदिगार इस तरह पैदा कर सकता है तो यकीनन वो उसे लौटा भी सकता है। यौम तुबलस सराइर, उस दिन जब दिलों के भेद परखे जाएंगे। फमालहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, उस वक्त इंसान के पास ना कोई जोर होगा और ना ही कोई मदद करने वाला होगा। तो आयत नंबर 11, वस्समाई ज़ाती रज्ई, फिर यही नहीं आसमान गवाही देता है बारिश बरसाने वाला। वल अर्ज़ि ज़ाती स्वदी, और ज़मीन गवाही देती है फट जाने वाली। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, कि हमारी ये बात दो टोक बात है। वमा हुआ बिल हज़ल, ये कोई हंसी मस्खरी या हंसी मजाक की बात नहीं है। इन्नहुम यकीदुना कैदा, इसके बारे में ये लोग एक चाल चल रहे हैं। व अकीदू कैदा, और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ। फमाही लिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, इसलिए इन मुनकरों को छोड़ दो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें बस ज़रा देर के लिए छोड़ दो, इन्हें ऐसा ही रहने दो। अब अल्लाह ताला ने यानी आसमान और तारिक ये क्या हैं और इनकी कसम क्यों खाई है। अल्लाह फरमाते हैं आसमान गवाही देता है और रात को नमूदार होने वाले, और तुम क्या समझे कि रात में नमूदार होने वाले ये दमकते सितारे क्या हैं। कि कोई इन कुल्लु नफ्सी लम्मा अलैहा हाफिज, कि कोई जान नहीं मगर इस पर एक निगहबान मुकर्रर है। यानी सितारों की शहादत गवाही इस दावे पर है कि अल्लाह ताला ने हर जान पर निगरान मुकर्रर कर रखे हैं। एक तो इस पहलू से कि इंसान सोचे कि जिस खुदा की मुकर्रर की हुई इतनी अनगिनत आंखें रात भर जागती और टुकटुकी लगाए ज़मीन वालों को घूरती रहती हैं। यानी सितारे क्या हैं, ये भी निगरानी पे लगाए हुए हैं अल्लाह ताला ने, और ये ज़मीन वालों को घूरते रहते हैं कि किसकी मजाल है कि इसके दाम से बचकर निकल सके। साइंस की ईजाद करदा बड़ी से बड़ी दूरबीनों के अंदर वो ताकत नहीं जो आसमान के मामूली से मामूली सितारों के अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रख दी है, जिनकी ये रोशनी तह बतह फ़िज़ाओं को चीरती हुई ज़मीन तक पहुँच जाती है। जो खुदा अपनी कुदरत की ये शान हर शब में हमें दिखा रहा है,
اس کے متعلق یہ تصور کہ اس کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل بھی رہ سکتی ہے، صرف اس شخص کے اندر یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے جو عقل سے بالکل عاری ہو۔ دوسرا پہلو اس کا وہی ہے کہ جس کی طرف یعنی پچھلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی بیان ہوا ہے کہ انہی ستاروں کے اندر خدا نے ایک ایسے برج بنائے ہیں جہاں سے ان شیاطین پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے، جو خدا کے ممنوع حدود میں در اندازی کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ قدرت کا یہ انتظام اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ دنیا کوئی بے رائی کا غلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے چپے چپے پر خدا نے اپنے پہرے دار بٹھا رکھے ہیں جو دن اور رات ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے لازماً اس کے بعد ایک یوم الحساب آنا ہے جس کے احتساب سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، یعنی انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے ذرا سے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے ریڑھ اور پسلیوں کے بیچ سے، یعنی عورت کی چھاتیوں اور مرد کی پشت سے۔ بے شک وہ اس کو لوٹا سکنے پر بھی پوری طرح قادر ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو اس کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ انسان کا وجود خود شاہد ہے کہ خدا اس کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ اس احساس ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو ہر اس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو اس حقیقت کو پا گیا ہے کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق ایک ایک چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور جب وہ نگاہ رکھے ہوئے ہے تو لازم ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں نیکی کرنے والوں کے سامنے ان کی نیکی اور بدی کرنے والوں کے سامنے ان کی بدی اپنے حقیقی نتائج کی صورت میں بے نقاب ہو۔ جس طرح یہاں اعلیٰ سٹوڈنٹ کو انعامات دیے جاتے ہیں اور برے سٹوڈنٹ کو جو ہوتا ہے فیل سٹوڈنٹ تو اس پر لعن طعن کی جاتی ہے، تو ایسا دن ہونا چاہیے جس میں ایک کو انعامات سے سرفراز کیا جائے اور دوسرے کو جہنم رسید کی جائے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پس چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو خود اس کے وجود کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر وہ اپنی ہی خلقت پر غور کرے تو خدا کی قدرت، حکمت اور اس کی صنعت گری کی ایسی شانیں ظاہر ہوں گی کہ وہ پکار اٹھے گا کہ جو خدا پانی کی ایک حقیر بوند سے اس کو ان اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ یعنی جزا و سزا کے منکرین کا سب سے بڑا شبہ یہی تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو بعید از امکان تصور کرتے تھے۔ ان کے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے قرآن نے جگہ جگہ ان کو خود ان کی خلقت، اپنی خلقت پر، اپنے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں فرمایا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، غارت ہو انسان، یہ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ من نطفۃ، ایک بوند سے، ایک قطرے سے، خالقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اس کا اندازہ کر دیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں لے جائیں گے، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہیں گے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اب اس سورہ میں اللہ نے فرمایا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ہے انسان ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، ذرہ سے اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی جو نکلتا ہے مرد کی پشت اور عورت کی چھاتیوں سے۔ یہ اس پانی کی نوعیت اور اس کے خروج کی صورت اور اس کی جگہ کے حد و دربہ کی وضاحت فرما دی کہ انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ پانی نہ کوئی جوہر نایاب ہے اور نہ یہ کسی ایسی ولایت سے آتا ہے جو خدا کی خدائی کے حدود سے باہر ہو، بلکہ انسان ہی کی ریڑھ اور اس کی چھاتیوں کے بیچ سے اچھلتا ہے، اور قدرت اسی کو اپنے سانچے میں جس شکل و صورت میں چاہتی ہے ڈھال لیتی ہے اور پھر اس کو ماں کے پیٹ سے بہر لاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی اس عظیم قدرت اور حکمت کے مشاہدے ہر شخص خود اپنے وجود کے اندر دیکھ رہا ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ناممکن کیسے ہو جائے گا؟ اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں یوں توجہ دلائی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا؟
الذی خلقک فسواک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرے نیک سک ٹھیک بنائی، فعدلک اور پھر تمہیں یعنی ٹھیک ٹھاک کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک پھر جس صورت میں تجھے چاہ ڈھال دیا، کلا بل تکذبون بالدین ہرگز نہیں بلکہ تم تو جھٹلاتے ہو روز جزا کو، جزا و سزا کے دن کو تم جھٹلاتے ہو، یعنی اس وجہ سے اس قسم کے شبہات ایجاد کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک یعنی وہ اس کو دوبارہ لے جا سکنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، یعنی اٹھانے پر، یعنی جس خدا نے انسان کو پیدا کرنے میں اپنی قدرت حکمت کی یہ شانیں دکھائی ہیں، وہ اس کے مر کھپ جانے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ رجعہ ضمیر کا مرجع انسان ہے، یعنی جس کو آیت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ میں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ امر یہاں واضح ہے کہ اگرچہ لفظ عام استعمال ہوا ہے لیکن اصل میں روئے سخن قریش کے سرداروں ہی کی طرف ہے جو اس قسم کے لاطائل شبہات پیدا کر کے قرآن کے خبرداری کو غیر مؤثر بنا دینا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، اس دن ساری چھپی باتیں پرکھی جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، یعنی آخرت کے احتساب کی نوعیت ہوگی۔ اس دن جس طرح کے احتساب سے لوگوں کو سابقہ پیش آئے گا یہ اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اس دن مخفی باتیں بھی جانچی اور پرکھی جائیں گی، یعنی صرف ظاہری اقوال اور اعمال ہی زیر بحث نہیں آئیں گے بلکہ مخفی اعمال، دلوں کے کھوٹ، نیتوں کے فساد بھی پرکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے آلات ہیں جو مخفی گوشوں میں کیے ہوئے اعمال اور اقوال کا بھی کھوج لگا لیں گے اور ہر عمل کو پرکھ کر بتا دیں گے کہ کس کے اندر کتنا کھوٹ ہے اور کتنا اخلاص ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس دن آدمی کے اعضاء اور جوارح بھی ان تمام اعمال کی گواہی دیں گے جو انسان نے کیے ہوئے ہوں گے۔ تو جب اعضاء اور جوارح بھی گواہ بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے تو کسی راز کے راز رہنے کا امکان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس وقت انسان کے پاس کچھ زور ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس دن آدمی کے پاس نہ اس کی اپنی ذاتی قوت ہوگی جس سے کہ وہ مدافعت کر سکے، اور نہ اس کے ایوان اور انصار اور شرکا اور شفا میں سے کوئی اس کا حمایتی ہوگا کہ اس کے لیے حمایت کرے۔ ہر ایک کا ظاہر اور باطن کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوگا اور صرف خدائے علیم اور خبیر ہی کا فیصلہ بے چوں چرا نافذ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یعنی شاہد ہے آسمان میں بارش برسانے والا اور شاہد ہے گواہ ہے پھٹ جانے والی زمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حیات بعد الموت پر آفاقی شہادت، آسمان کی گواہی کس طرح ہے؟ اوپر حیات بعد الموت اور روز جزا و سزا انسان کی خلقت سے گواہی دی گئی ہے۔ اب اس دعوے پر ایک آفاقی دلیل پر بھی اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، توجہ کرو کہ زمین جو سوکھی پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کس طرح لہلہا اٹھتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں نا رجع کا معنی وہ بارش یکے بعد دیگرے ہوتی ہے اور زمین کو شادابی بخشتی ہے۔ صدع کے معنی پھٹنے کے ہیں، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے مسامات کھل جاتے ہیں اور وہ پانی جذب کر کے پھول جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سے ایک مثال دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، یعنی آسمان اور زمین بند تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھول دیا، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دیا جس سے زمین یعنی سبزہ اگلنے لگی۔ اگر آسمان بارش نہ برساتا اور زمین پھر سبزہ نہ اگاتی تو یہ خشک ہوتی، یعنی اس چیز کو یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے اللہ فرما رہے ہیں انہ لقول فاصل وما هو بالهزل، یعنی یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے قرآن، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہاں یعنی جھٹلانے والوں کو اللہ یہ بتا رہے ہیں جس طرح پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یعنی قرآن کا اس انظار کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ لوح محفوظ سے اترا ہوا نہایت بہترین برتر کلام ہے۔ اسی طرح اس سورہ کے آخر میں بھی ایک نئے اسلوب سے آگاہ فرمایا کہ یہ قرآن جس روز حساب سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے جس سے تمہیں لازماً سابقہ پیش آنا ہے، تو اس کو مذاق کا موضوع نہ بناؤ بلکہ دانش مندی اور عاقبت بینی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سنو، سمجھو اور آنے والے دن کی تیاری کرو۔ اللہ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، یعنی کہ بے شک وہ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں اور میں یا ایک دو لگا رہا ہوں کر رہا ہوں،
یعنی اس میں کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ تمہارے انظار کا مذاق اڑانے کے لیے لوگ جو سخن سازیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے دل میں کوئی ابھی شک اور شبہ ہے جو معجزہ دکھانے سے دور ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ تو حقیقت سے فرار چاہ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خود تمہاری بات ماننے والے ہیں اور نہ اپنے عوام کو ماننے دیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہماری سرداری جو ہے وہ قائم رہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جان بوجھ کر، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فرمایا ان کی چال کے توڑ کے لیے میں ایک چال رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ان کو پکڑنے میں جلدی کرنے کے بجائے میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ جس طرح کمرے امتحان میں ہمارے پاس جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم جس طرح بھی گزاریں، اچھا پیپر کریں یا برا پیپر کریں، تو رزلٹ ایک دن آنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی انہیں ڈھیل دیے ہوئے ہے تاکہ یہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لیں، جب یہ پکڑے جائیں تو ان کے پاس کوئی عذر بہانہ باقی نہ رہے۔ یہ نادان اس ڈھیل کو اپنی کامیابی گمان کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن حقیقت میں یہ قرآن کے اللہ فرماتے ہیں استدراج کے پھندے میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ جتنی ہی ان کی رسی دراز ہو رہی ہے، اتنی ہی ان کی گرفت بھی یعنی اللہ کے ہاتھ میں آ رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ گویا اس بات کی دوسرے الفاظ میں وضاحت ہے جو سابق سورہ میں واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے بھی ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فماہل الکافرین امہلہم رویدا، تو ان کافروں کو مولا دو، یعنی ڈھیل دو کہ یہ اپنی اس روش پہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں۔ ان کی رسی اور چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی جب یہ ہر طرف سے اللہ کے گھیر میں ہیں تو خواہ ان کو کتنی ہی ڈھیل ملے، اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ خدا کی گرفت سے باہر نکل جائیں گے، تو تم بھی ان کو ڈھیل ہی دو۔ یعنی ان کے طعنوں اور مطالبات سے تنگ آ کر یہ تمنا نہ کرو کہ اب ان کو کوئی نشانی عذاب دکھا دی جائے یا سرے سے ان کا قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔ امہلہم رویدا، یہ اوپر کے ٹکڑے کی وضاحت ہے۔ اس ڈھیل سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کسی غیر محدود مدت کے لیے ان کو ڈھیل دی جائے گی، بلکہ بس ذرا سی ان کی رسی دراز کی جائے تاکہ یہ جو یہاں یعنی اپنی اس میں بدکاری میں بڑھتے جا رہے ہیں، یہ مزید اس میں دوچار ہوں۔ یہاں یعنی اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو ڈھیل دو، یعنی ایسے تھوڑی دیر کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ تو اس کا یعنی یہاں کلام یہ پہلو اس کلام میں خاص ہے کہ ڈھیل دینے کی ہدایت پیغمبر کو فرمائی جا رہی ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اب ان کی قسمت کی باغ دراصل پیغمبر ہی کے ہاتھ میں خدا نے دے دی ہے، البتہ وہ پسند یہ فرماتا ہے کہ پیغمبر ان کو ذرا سی ڈھیل مزید دے دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔